बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा आपसे आमना सामना, दूसरा वीलॉग, कुछ शहर इक़्तिदार की खबरें। सबसे पहली खबर वो बड़ी अजीब व गरीब है और इस खबर को कंफर्म किया है जमील फ़ारूकी साहब ने भी। आप जानते हैं कि जमील फ़ारूकी बहुत प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, टीवी पे अपना प्रोग्राम करते रहे हैं, लेकिन आजकल बेरोज़गार हैं, अपना वीलॉग करते हैं। उनका कहना है कि एक तजवीज़ ये है कि जी इमरान खान को ज़बरदस्ती डिपोर्ट किया जाए। डिपोर्ट का लफ्ज़ तो ठीक नहीं है कि जी जलावतन किया जाए, इमरान खान के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की जाए। पहले उनकी मिन्नतें की गई, उनको कहा गया कि वो मुल्क से चले जाएं और या चुप कर जाएं। तो अब जो है वो कहा जा रहा है कि जी इमरान खान को ज़बरदस्ती मुल्क से बाहर भेजा जा सकता है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ये मुल्क किसी की माँ अपने जहेज़ में लाई थी या ये मुल्क किसी को गोरे जो है वो खुसूसी अनायत की वजह से दे गए थे कि वो इमरान खान को 72 साल की उम्र में, और वो इमरान खान कि ये जो आज के सिस्टम वाले लोग हैं ये पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त से इमरान खान क्रिकेट के मैदानों में और सोशल वर्क के मैदानों में पाकिस्तान का नाम ऊंचा करता रहा, झंडा ऊंचा करता रहा। उसने इंडिया को इंडिया में हराया, उसने वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में हराया, उसने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को जीत के रास्ते पर डाला, उनको जो है ना वो जीत का रास्ता दिखाया। यकीन करें कि इमरान खान से पहले जो है वो हमारी टीम वो गोरों के नफ्सियाती दबाव में थी। इसका आगाज़ कहाँ से हुआ था? इसका आगाज़ हुआ था जब जावेद मियांदाद ने ऑस्ट्रेलेशिया कप में शारजा में आखिरी गेंद पे छक्का मारा था। वहाँ से हमारी फतवात का आगाज़ हुआ और जो पाकिस्तानी टीम थी वो गोरों के नफ्सियाती दबाव से निकल गई, क्योंकि गोरे हमारे मालिक थे। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड को लॉर्ड्स में 10 विकेटों से हराया था। आप यूट्यूब पे देख लें। मोहसिन हसन खान और जावेद मियांदाद ये ओपनर गए थे और इन्होंने 10 विकेटों से इंग्लैंड को हराया। और कौन सी इंग्लैंड? डेविड गावर वाली इंग्लैंड, एंड बोथम वाली इंग्लैंड, ये वाली इंग्लैंड नहीं। तो इमरान खान जिस तरह वज़ीर आज़म बने ना, और वो बार बार कहते थे कि मैं मगरिब को जानता हूँ, क्या मगरिब के सामने लेटेंगे ना तो मगरिब कहेगा उल्टा लेटें। अगर उल्टा लेटेंगे तो फिर वो कुछ और करने की कोशिश करेगा, और अगर आप ईरान की तरह खड़े हो जाएंगे ना मगरिब के सामने तो फिर मगरिब जो है वो भाग जाएगा। ये पक्की बात है। यानी इतने उनके जिगरे नहीं हैं जितने हमारे हैं। बहरहाल ये खबरें वो गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान को जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती वो मुल्क से बेदखल किया जाए। फुल कोर्ट ने फैसला दिया मंसूर अली शाह की क़यादत में कि ये जो सीटें हैं वो PTI की हैं, मखसूस नशिस्तें। एक भेरे का नाई है, इसके अबाव दाद बगलें उतारते थे लोगों की। बहरहाल फिर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गया। ये बाजवा की चॉइस था। इमरान खान को हस्बे मामूल धोखा दिया गया। बाजवा ने खेल खेला और इमरान खान चूँकि समझते थे कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो साफ़ सुथरा पाकिस्तान देखना चाहती है, वो करप्शन से पाकिस्तान देखना चाहती है। इमरान खान ने बाजवा की बात मान ली और फिर उस नाई ने जो कुछ किया वो आपके सामने है। मंसूर अली शाह ने फैसला दिया कि मखसूस नशिस्तें जो है वो PTI की हैं। 1 साल हो गया, इलेक्शन कमीशन कहता रहा, हमें समझ ही नहीं आई। वो जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की कौम कहती थी कि जी गाय सफ़ेद हो, गाय बूढ़ी हो सूरह बकर में, तो इलेक्शन कमीशन को समझ नहीं आया। 1 साल 2 दिन हुए कि सुप्रीम कोर्ट का वो जो गैर आइनी बेंच था मीनुद्दीन खान वाला, उन्होंने हुकूमत के हक़ में फ़ैसला दिया। आज माल गनीमत इलेक्शन कमीशन ने बांट दिया 72 घंटे बाद। पहले वाले फैसले की 1 साल समझ नहीं आई थी इस नाई को, इस भेरे के नाई को, लेकिन ये 72 घंटे बाद इसको समझ आ गई, क्योंकि इसको जर्नैलों की समझ है, इसको पॉलिशी की समझ है, इसको तस्मों की समझ है, इसको जुराबों की बदबू की समझ है, बल्कि खुशबू की समझ है। उसने 72 घंटों में फैसला दे दिया। आज माल गनीमत बट गया, चोरों को माल, और फिर चोर आपको पता है ख़ानदानी चोर
حسب نسب کے چور، ڈاکو، لٹیرے، مولانا فضل الرحمان ان میں شامل، منہ پہ انہوں نے کالک مال لی اور اپنا اپنا حصہ لے لیا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ بڑا عجیب و غریب جو ہے نا ایک خط سامنے آیا ہے۔ وہ خط پہ دستخط موجود ہیں شاہ محمود قریشی کے، ڈاکٹر جاسمین راشد کے، عمر سرفراز چیمہ کے، محمود رشید کے اور اعجاز چودھری کے۔ اس خط میں یہ ہے کہ جی مذاکرات کیے جائیں۔ بات تو بالکل ٹھیک ہے، مذاکرات کیے جائیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی سیاستدانوں سے مذاکرات کیے جائیں، اسٹیبلشمنٹ سے بھی کیے جائیں اور سیاستدانوں سے بھی کیے جائیں۔ اب کون سے سیاستدان؟ شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، یعنی ان سے مذاکرات، ان کے جو ہے نا ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ بہرحال یہ خلاف توقع تھا خط، یہ بڑا ڈسکس ہو رہا ہے اسلام آباد کے حلقوں میں کہ 3 بڑے بلکہ 4-5 بڑے لیڈروں نے اور بڑی تکالیف انہوں نے دیکھی ہیں اس عمر میں، انہوں نے یہ خط لکھا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، اسلام آباد میں سب سے جو ہاٹ ٹاپک آج کل چل رہا ہے وہ ٹاپک ہے چودھری نثار کا۔ چودھری نثار کے گھر جا کر جو ہے وہ شہباز شریف نے ملاقات کی ہے۔ چودھری نثار کون؟ چودھری نثار نے کہا تھا کہ میں نواز شریف کے ساتھ اتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں، اب میں نواز شریف کی اولاد کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ان کا اشارہ مکھیہ منتری کی طرف تھا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ بات مکھیہ منتری کو کیسی لگی ہوگی؟ اس پہ بحث کیا ہو رہی ہے؟ اس پہ بحث یہ ہو رہی ہے کہ چودھری نثار جو ہے وہ ظاہر ہے نون لیگ کے تھے، 35-40 سال گزارے، پھر چودھری نثار دوست رہے ہیں عمران خان کے، چودھری نثار کلاس فیلو رہے ہیں عمران خان کے، اس کے علاوہ چودھری نثار اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں۔ کیوں قریب ہیں؟ کیونکہ چودھری نثار کے جو بڑے بھائی تھے لیفٹیننٹ جنرل افتخار علی خان، وہ ملٹری سیکرٹری بھی رہے ہیں اور جنرل مشرف ان کی سفارش پہ چیف بنے تھے۔ آپ یہاں سے اندازہ کریں چودھری نثار کا جو ٹوٹل بیک گراؤنڈ ہے وہ فوجی ہے، ان کے رشتہ دار، ان کے بہنوئی سارے۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا وہ ڈاٹ کنیکٹنگ کی جا رہی ہے کہ چودھری نثار کو درمیان میں ڈالا جائے گا، اور اب کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے چودھری نثار اڈیالہ جائیں اور وہ عمران خان سے بات کریں، عمران خان کو کسی حل کی طرف لائیں۔ اور ان کو یہ بات کہی ہے شہباز شریف نے، شہباز شریف کو کہی ہے ان کے مالکوں نے کہ آپ چودھری نثار کو استعمال کریں۔ لیکن صابر شاکر کا یہ خیال ہے کہ یہ مکھیہ منتری نے جو پنجاب کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور جو 10 کھرب وہ ٹک ٹاکر سہیلیاں نکل گئی ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، 32 کروڑ کا عرق گلاب ڈال دیا گیا ہے اور 30 ارب کی اوجڑیاں اٹھا لی گئی ہیں، اور کبھی یہ سارے نام بدلے جا رہے ہیں۔ سنا ہے کہ داتا صاحب کا بھی نام جو ہے وہ بدلا جا رہا ہے، یعنی وہ آستانہ عالیہ شریف رکھا جا رہا ہے، داتا دربار کا نام، اس کا نام بھی تبدیل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو بربادی پھیلائی ہے اس مکھیہ منتری نے اور صابر شاکر نے ایک اور انکشاف کیا ہے کہ ایک برادر اسلامی ملک کی سفارش تھی اس کو مکھیہ منتری بنانا۔ اب وہ برادر اسلامی ملک کون سا ہو سکتا ہے؟ آپ نے کمنٹس میں لکھ دینا ہے، میرا خیال ہے آپ پہنچ گئے ہوں گے کون سا ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس نے سفارش کی تھی کہ یہ پاکستان کا مستقبل ہے اور پاکستان کا چہرہ ہے اور یہ مکھیہ منتری ہو، حالانکہ الیکشن ہار گئی تھی۔ بہرحال یہ جو چودھری نثار والا ٹاپک ہے یہ بہت زیادہ شہر اقتدار میں گرم ہے کہ چودھری نثار کسی بھی وقت اڈیالہ جا سکتے ہیں اور خان صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بشرمی کی انتہا ملاحظہ کریں، جمال خان مندوخیل، ان کی والدہ فوت ہوئی، اللہ پاک ان کی والدہ کو گری کی رحمت کرے، والدہ ہی ہوتی ہے۔ وہاں سے یہ شخص بھاگا مخصوص نشستیں دینے کے لیے، میں نے جی ادارہ بچانا ہے، یہ نہیں بتایا کون سا ادارہ، خاکی ادارہ یا اپنا ادارہ۔ سیٹیں مل گئیں نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، مولانا کو، انہوں نے کوفتے بنائے سور کے گوشت کے چربی والے، اور جو ہے نا مندوخیل باقی پھر چھوڑ کے واپس بھاگ گئے کہ ابھی میری ماں کی رسومات رہتی ہیں، اندازہ کریں۔ اب پھر حرام کی تنخواہ مارے گا کہ جو پچھلے سائلین ہیں ان کو چھوڑ کے بھاگ گئے کہ جی میں نے تو ماں کی اپنے دن بھی پوری نہیں کیے تھے، لوگوں سے فاتح بھی وصول نہیں کی، تعزیت بھی وصول نہیں کی، اور کسی کے حکم پہ یہاں پہنچ گیا، واپس بھاگ گئے۔ مریم نواز خان نے ٹویٹ کیا ہے کہ جمال خان مندوخیل سیٹیں دے کے تو واپس چلے گئے
کہ میری ماں فوت ہوئی ہے، میں یتیم ہو گیا ہوں، یہ ان کی اخلاقی حالت ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ مری میں ایک ٹک ٹاک بنائی گئی ہے، کیونکہ جو بڑے میاں صاحب ہیں وہ یا تو لندن ہوتے ہیں، لندن ٹھنڈا ہے آپ کو پتہ ہے، یا پھر وہ پاکستان میں ہو تو مری میں ہوتے ہیں، حالانکہ گھر میں بھی ان کے 5,000 ٹن کے چلر لگے ہوئے ہیں، لیکن مری ہے آپ کو پتہ ہے، وہ مری پہنچ گئے ہیں۔ تو پیچھے جو مہارانی تھی وہ بھی مری پہنچ گئی ہیں، تو مری میں جو ہے نا وہ ٹک ٹاک بنائی ہے، تو وہاں پہ نعرے لگوائے ہیں، مریم تیرے جان نثار، آگے سے جواب آیا کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، یہ ویڈیو وائرل ہے۔ اور پھر وہاں وہ صفائی کرنے والوں کو کھڑا کیا گیا لائن میں، انہوں نے پھر گاڑی گزری تو ہاتھ کہ جی یہ پاکستان کی سب سے جو ہے وہ مقبول لیڈر ہے، یہ ان کی حالت ہے، صفائی والوں نے ہاتھ کھڑا کیا۔ بہرحال یہ مختلف تھیوریاں جو ہے وہ شہر اقتدار میں چل رہی ہیں۔ اب اگر ہم ڈسکس کریں جو ہے نا وہ اپنے وی لاگ کو، تو 8 فروری کو پاکستان کا کوئی ایسا کینٹ نہیں تھا، کوئی ایسا DHA نہیں تھا، کوئی ایسا بیریئر ٹاؤن نہیں تھا، کوئی ایسی یونٹ نہیں تھی جہاں سے عمران خان کا امیدوار نہ جیتا ہو۔ پورے کینٹ ایریاز میں عمران خان جو ہے وہ جیت گئے، حالانکہ قوم کے سامنے بیانیہ رکھا گیا کہ یہ فسادی ہیں، یہ انتشاری ہیں، انہوں نے 9 مئی کیا ہے، یہ غدار ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، اور یقین کریں کہ جو مقدمات کی تعداد ہے وہ 1 لاکھ سے اوپر چلی گئی ہے، ٹوٹل جو مقدمات بنائے گئے وہ 1 لاکھ سے اوپر چلے گئے، 1 لاکھ لوگوں کے گھر چھاپے پڑے، ٹھیک ہو گیا جی۔ کمپین نہیں چلائی گئی، یعنی نہیں چلانے دی گئی PTI کو، ہورڈنگز نہیں لگانے دیے گئے، فلیکس نہیں لگانے دیے گئے، جرنیلوں نے اپنا مقدمہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ 8 فروری کو لوگوں نے وہ سارا بیانیہ لپیٹ کے وہ کوڑے کی جو ہے نا ٹوکری میں ڈال دیا، اور عمران خان جو ہے نا 2/3 اکثریت لے گئے، نشان بھی نہیں تھا، لوگوں نے نشان جو ہے وہ ڈھونڈ کے مورے ماری، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پتہ تھا۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب فوج نے ایک تازہ ترین سروے کرایا ہے جس سے ان کی جو ہے وہ نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ تازہ ترین سروے کیا کہتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ تازہ ترین سروے یہ کہتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں 88% جو مقبولیت ہے وہ عمران خان کی ہے۔ کتنی؟ 88%۔ میرا خیال ہے پاکستان بنا ہے، قائد اعظم کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، اس وقت یہ میرا خیال ہے سروے یا سوشل میڈیا وغیرہ تھا بھی نہیں، تو قائد اعظم کے بعد شاید کسی نے اتنی مقبولیت انجوائے کی ہو، یہ علیحدہ بات ہے۔ لوگ باہر نہیں نکلتے، ہم باہر نہیں نکلتے، ہم سست ہیں، ہم ڈرتے ہیں، ہمارے ایمان کمزور ہیں، ہماری مجبوریاں ہیں، ہمارے خاندان ہیں، ہم نے ان کو پالنا ہے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن فوج نے خود جو سروے کرایا ہے اس میں جو عمران خان کی مقبولیت ہے وہ 88% ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر گلی کا، ہر نکڑ کا، ہر محلے کا وہ فوج کو پتہ ہے، فوج کو ہر چیز کا پتہ ہے، فوج کے پاس اتنے انسٹرومنٹس اور اتنے ادارے موجود ہیں کہ فوج جانتی ہے۔ اور پھر جو فوج کا اپنا سروے ہے اس پہ وہ کیا کہیں گے، اس پہ وہ کیا کریں گے، یعنی ان کے پاس کیا جواب ہے؟ تو پھر کیوں ذاتی ضد؟ یہ یعنی ذاتی جاگیر ہے، یہ ذاتی جاگیر ہے۔ امرہم شورا بینہم، اگر خدا نخواستہ میں غلط پڑھ گیا ہوں کہ جو نظام ہے وہ شورا پہ ہوگا، یعنی آپ اندازہ کریں کہ مدینہ کے ارد گرد جو خندق کھودی گئی تھی نا، وہ آپ جانتے ہیں کس کے مشورے پہ کھودی گئی تھی؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پہ، اور مشورہ کس کو دیا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ جی ایران میں یہ طریقہ تھا، کیونکہ وہ بیسیکلی ایرانی تھے، کہ ایران میں یہ طریقہ ہوتا تھا، آپ کو بڑا پسند آیا، آپ نے خندق کھودنے کا حکم دے دیا، یہاں 1 مین شو ہے، کیوں؟ یہ کوئی جاگیر ہے کسی کی؟ تو بہرحال وہ سروے جو ہے وہ آیا ہے اور اس نے حیران پریشان کر دیا ہے، نظام چل نہیں رہا، معیشت چل نہیں رہی، ملک چل نہیں رہا۔ عمران خان کی جو 88% وہ مقبولیت موجود ہے۔ اب 4+1 کا آج آپ کو قصہ سنانا ہے۔ ایوب خان کی بڑی تعریف کی جاتی ہے، حالانکہ ایوب خان نے ہمارا پولیٹیکل فیبرک تباہ کیا، ایوب خان نے راستہ دکھایا، جس طرح عمران خان نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو جیت کا راستہ دکھایا نا، اسی طرح ایوب خان نے سیاست کا راستہ دکھایا فوج کو۔
سب سے پہلی شکایت کس نے کی تھی ایوب خان کی، پتہ ہے آپ کو؟ سردار عبدالرب نشتر نے۔ مہاجرین کی بحالی کا کام سردار عبدالرب نشتر کے ذمے لگا تھا، اور اس کا اے ڈی سی ان کا بنایا گیا تھا ایوب خان کو۔ کچھ دنوں بعد سردار عبدالرب نشتر نے شکایت کی کہ یہ جو شخص ہے نا، یہ سیاست میں بہت دلچسپی لیتا ہے، یہ اپنے کام سے کام نہیں رکھتا، ایوب خان۔ تو قائد اعظم نے ایوب خان کو ہٹا دیا اور کہا کہ 2 سال کے لیے اس کو کوئی بیج نہ لگایا جائے اور اس کو مشرقی پاکستان بھیج دیا جائے۔ ایوب خان 11 سال تک رہے۔ ایوب خان نے جو کانٹے بوئے وہ کس صورت میں ہم نے کاٹے، جو ہے نا وہ کاٹے، جو فصل بوئی وہ ہم نے کس طرح کاٹی، مشرقی پاکستان اور یحییٰ خان کی صورت میں۔ لوگ گھروں میں چھپ چھپ کے روتے رہے۔ مجھے ایک کتاب کا فکر یاد ہے کہ پاکستان نے جب ہتھیار ڈالے نا، اس سے اگلے دن ایک مؤذن نے اذان دی، اور جب وہ حی علی الصلاۃ پہ پہنچا نا تو اسپیکر میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گیا۔ اسپیکر پہ پورے گاؤں نے سنا کہ فوج نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، ریوالور آگے، بیلٹ آگے، پینٹ آگے، ہر چیز۔ یہ ایوب خان کی مہربانی تھی، آپ مانے یا نہ مانے۔ یحییٰ لانتی آپ جانتے ہیں، عورت اور شراب، نور جہان جنرل رانی، وہ کاٹ لیا ہم نے۔ 2 ہو گئے، تیسرا آ جائیں ضیاء صاحب پہ۔ ضیاء صاحب نے کون سی فصل بوئی؟ افغانستان۔ ہمیں کیا ملا؟ کلاشنکوف۔ ہمیں کیا ملی؟ ہیروئن، پاؤڈر۔ ہمیں کیا ملا؟ 45 لاکھ کابلی، پورے معاشرے کا فیبرک تباہ کر دیا۔ ہمیں کیا ملا؟ دہشت گردی، خودکش دھماکے، یہ ہمیں ملا۔ ضیاء صاحب نے 8 سال 9 سال انجوائے کیا، انجوائے۔ اب کہتے ہیں کہ جہاد جو ہے نا، جہاد اس کا اعلان ریاست کرے گی، اس وقت نہیں تھا۔ اس وقت غامدی صاحب نے بھی مخالفت کی تھی، جنہوں نے مخالفت کی اس کے پیچھے پڑ گئے۔ ضیاء صاحب 8 سال 9 سال موجاں، بلکہ قوم کیا بھگتا قوم نے۔ ضیاء صاحب کھلی ولی 3 ہو گئے، چوتھا مشرف۔ لال مسجد، دہشت گردی کے خلاف جنگ، 80,000 لوگوں کی قربانی، پاکستان میں پہلی دفعہ خودکش دھماکے، کوئی جمعہ خالی نہیں جاتا تھا۔ 8-9 سال ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں، گانے گیا۔ راجواڑہ کس نے بنایا ہے؟ یقین کریں، وہ جو سیاسی تھے نا، وہ بوگرا اور آئے چندریگر، اور وہ بڑے معصوم سے لوگ تھے۔ وہ جتنے ہمارے وزیر اعظم اور صدر گزرے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کسی چیز کا۔ تو بھائی انہوں نے پھیری، راجواڑہ انہوں نے بنایا۔ اچھا 4 ہو گئے نا، ایوب، یحییٰ، ضیاء اور مشرف۔ نمبر 5 باجوہ۔ کتنا سموتھلی ملک جا رہا تھا؟ نہیں، ایک سائفر، اور آپ نے دیکھا کیا ہوا ملک کا۔ 3 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ 4+1۔ اچھا ان سب کا خلاصہ کریں تو اس کے پیچھے لعنت کیا ہے؟ ایکسٹینشن۔ کبھی امریکی جرنیل کے بارے میں سنا ہے؟ یہ ابھی ایرانیوں کا پہلے حملے میں چیف گیا، پہلے حملے میں، کبھی سنا ہے؟ انڈیا کی کسی چیف کے بارے میں سنا ہے؟ ایکسٹینشن۔ ہم ضروری ہیں، ہمارا جغرافیہ بڑا ضروری ہے، بڑا اہم ہے۔ ہم کیا کریں؟ جغرافیہ اہم ہے تو 4+1 نے راجواڑہ بنایا، 4+1 نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا، چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے جو بھی ہو۔ اب پھر حالات دیکھ لیں، 1 مین شو، یعنی ایک بچی اور بچے کی شادی ہوتی ہے تو پوری فیملی اکٹھی ہوتی ہے کہ جی ہم بچی دیں نہ دیں، بچہ کیا کرتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ تو یہ 1 مین شو 4+1 40 سال، تقریباً 40 سال، یعنی ایک ملک کے 78 سال میں سے 40 سال ملک راجواڑہ بنا رہے، 40 سال ملک گلو شالہ میلہ بنا رہے، 40 سال ملک ایکسٹینشن کھیلتا رہے۔ بقایا کیا رہ گیا؟ قوموں کی زندگی میں تو ایک دن بڑا اہم ہوتا ہے، ایک دن۔ اب پھر کوئی سبق نہیں سیکھنا، پھر وہی حالات ہیں۔ یعنی 1971 میں کیا ہوا تھا؟ شیخ مجیب الرحمان نے
الیکشن جیت لیا، بس سمپل، ٹھیک ہے جی۔ آپ پہلے انہیں حرامی کہتے تھے، کالے کہتے تھے، بھدے کہتے تھے، ٹھگنے کہتے تھے، وہ سارا لوگوں نے ووٹ دے دی، بس ٹھیک ہے، مسئلہ حل ہو جاتا۔ نہیں، 8 فروری کو کیا ہوا؟ پولیٹیکل سائنس کیا ہوتی ہے؟ پولیٹیکل سائنس یہی ہوتی ہے کہ رد عمل آتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے، اچھا حکمران ہوگا اچھا نتیجہ، یحییٰ خان جیسا حکمران ہوگا یحییٰ خان جیسا نتیجہ، یہ پولیٹیکل سائنس ہے۔ 1971 میں یہی کیا، 2024 میں بھی وہی کیا۔ انہی کے لیے 4+1 کے لیے، 4+2 کے لیے، اور جو ہے وہ طاقت کے لیے، ایبسلوٹ طاقت، اس کے لیے ایک کہانی پیش خدمت ہے جو میرا سٹائل ہے، کیونکہ وی لاگ تو ہر کوئی کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے، پھر میں آپ کو کچھ نیا نہ دوں تو پھر فرق ہی نہیں رہتا۔ اگر آپ نے توجہ دی اور اگر آپ نے جو ہے وہ کہانی غور سے سنی تو آپ کو لطف آ جائے گا۔ حسب معمول میرے محل میں 60 ملازم تھے، میرے محل میں 60 ملازم تھے۔ نظر کا مسئلہ ہے اور مائنڈ نہ کیا کریں، پڑھنا مجھے آتا ہے لیکن نظر کا مسئلہ چھوٹا لکھا ہوتا ہے۔ میرے محل میں 60 افراد ملازم تھے، یہ میرا ذاتی سٹاف تھا، یہ لوگ ہر وقت میرے اشارے کے منتظر رہتے تھے۔ لیکن اب بوڑھی خاتون نے ٹھنڈی سانس بھری، ٹیشو پیپر سے آنکھیں پونچھی اور گلوگیر آواز میں بولی، اب میرے پاس صرف 2 ملازم ہیں، ایک عورت میرے لیے کھانا بناتی ہے اور دوسرا میرا ڈرائیور ہے۔ زندگی انتہائی مشکل ہے، ہاتھ تنگ رہتا ہے، بعض اوقات دوستوں سے بھی رقم مانگنی پڑتی ہے۔ یہ ایران کے سابق بادشاہ رضا شاہ پہلوی کی ملکہ فرح دیبا کے خیالات ہیں۔ فرح دیبا نے نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیا۔ فرح دیبا 1979 میں ایرانی انقلاب کے وقت شاہ کے ساتھ امریکہ فرار ہو گئی تھی۔ جی، شروع میں وہ شاہ کے ساتھ ماری ماری پھرتی رہی، یہ دونوں گرتے پڑتے کسی ملک میں داخل ہوتے، وہاں سے انہیں چند دنوں میں نکل جانے کا حکم ملتا۔ ہماری دشمنی بری ہے لیکن دوستی بہت بری ہے، یہ ہنری کسنجر نے انہی لوگوں کے لیے کہا تھا، امریکہ نکلوا دیتا۔ جی، وہ کسی دوسرے دوست کی چوکھٹ پر آ گرتے، وہ بھی انہیں جلدی چلتا کر دیتا۔ ان کی بادشاہت چھن چکی تھی، سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پڑا پیسہ ضبط ہو چکا تھا۔ دعا کیا کریں کہ کبھی ہمارے حکمرانوں کا بھی ضبط ہو جائے۔ جی، دشمن ملک ان کا پیچھا کر رہے تھے اور امریکہ نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ ایک قسم پرسی اور خود ترسی تھی جس میں شاہ نے قاہرہ میں 1980 میں دم توڑ دیا۔ اسے اسی مکان کے سین میں چپ چاپ دفن کر دیا گیا اور مکان پہ پہرا لگا دیا گیا۔ خطرہ یہ تھا کہ لوگ آئیں گے، شاہ کی میت کو نکالیں گے اور اس کی بے حرمتی کریں گے۔ جی، جس کے بعد فرح دیبا آزاد ہو گئی، وہ مصر سے امریکہ آ گئی اور 25 برس اس نے امریکہ میں جلا وطنی کی زندگی گزاری۔ اس نے یہ 25 برس ان زیورات کے بل بوتے پر گزار دیے جو وہ تہران سے ساتھ لائی تھی۔ ظاہر ملکت تھی اور زیورات آپ کو پتہ ہے۔ یہ ایک ایسی خاتون کی درد بھری کہانی ہے جو 20 برس تک تیل کی دولت سے مالا مال ایک جدید اور شاندار ملک کی خاتون اول رہی۔ یہ خاتون ایک ایسے بادشاہ کی بیوی تھی جس کے ایک اشارے سے دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی تھی، جس کے خاوند نے ایک روز ایرانی شہنشاہیت کا 2500 سالہ جشن منانے کا فیصلہ کیا۔ یہ پلیز سننا ہے۔ ماہرین نے تاریخ کی کتابیں کھنگالیں تو معلوم ہوا ایران میں بادشاہت کو ابھی فقط 1415 سال گزرے ہیں۔ جب شاہ کو اس صورتحال سے مطلع کیا گیا تو انہوں نے کیلنڈر کو 1035 برس آگے کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ کیلنڈر کو 1035 برس آگے کر دو کیلنڈر، سنو جی، کر دیا۔ اور دلچسپ بات ملاحظہ کیجئے، کیلنڈر واقعی آگے کر دیا گیا۔ شاہ نے ایک روز
اپنے وزیر امیر عباس حویدہ سے وقت پوچھا، اس نے جواب دیا 6 بجے ہیں۔ شاہ نے جواب دیا 6 بجے ہیں۔ شاہ نے مجلس شورا کے صدر مہندس ریاضی سے پوچھا، اس نے بھی عرض کیا 6 بجے ہیں۔ شاہ نے اپنی گھڑی اتاری اور غصے سے بولا، یہ بدبخت 5 بجا رہی ہے۔ شاہ نے ٹائم درست کرنے کے لیے ناب کو چٹکی میں دبایا تو امیر عباس چلایا، قربانم آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے غلام یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ حضور کو گھڑی درست کرنے کی زحمت اٹھانی پڑے، آپ اس کو یہیں رہنے دیں۔ ہم 35 ملین ایرانی اپنی اپنی گھڑیاں ایک گھنٹہ پیچھے کر لیتے ہیں۔ سنائیں، 1 گھنٹہ پیچھے تھی شاہ کی گھڑی، 6 بج رہے تھے، شاہ کی گھڑی 5 بجا رہی تھی۔ اس نے کہا آپ آگے نہ کریں، ہم پوری ایرانی 1 گھنٹہ پیچھے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ایک وزیر اعظم منوچر اقبال نے بھری پارلیمنٹ میں کہا، میں شہنشاہ کو نوکر نہیں بلکہ چاکر، گھوڑوں کی خدمت کرنے والا ہوں، جو لوگوں کو اپنے پیش لفظ اور دستخطوں والا قرآن مجید پیش کرتا تھا، جس نے ایک آرڈر کیا اور ایران میں موجود 44,000 امریکیوں کو سفارتکاروں کے پاسپورٹ مل گئے، ڈپلومیٹ پاسپورٹ 44,000 جی، جس نے سرکاری سطح پر 2 مردوں کی آپس میں شادی کرائی اور دعوت ولیمہ میں تمام فوجی جرنیلوں، بیوروکریٹس اور وزراء نے شرکت کی، جس نے ایک حکم جاری کیا اور ایران میں داڑھی رکھنے پر پابندی لگ گئی۔ اس سے اگلا حصہ اور مزیدار ہے، کومنٹس کریں گے تو اگلا حصہ سناؤں گا اس کا، اور یہ پھر آپ سارا ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں۔ اللہ پاک آپ کو ثانیہ عطا فرمائے، ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔